बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th क्लास मीर अनीस का मरसिया हम पढ़ते हैं। जंग के लिए आउन व मोहम्मद की रुखसत। पहला बंद है, फरमाया कि हाँ जो मुझे तकदीर दिखाए, जी जाऊंगी मर कर जो वो मैदान से आए। क्यों शाह से रुखसत का सुखन लब पे न लाए, क्या जानिए किस फिक्र में हैं वो मेरे जाए। जो चाहें करें बेटों के काबिल मैं कहाँ हूँ, अब वो मेरे फर्जंद न मैं दोनों की माँ हूँ। हज़रत ज़ैनब अपने बच्चों आउन व मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में फरमा रही हैं कि वो मैदान जंग में सबसे पहले क्यों नहीं गए, तो इसलिए अब उनसे इतनी नाराज़ हैं तो उन्हें अपना फर्जंद कहना ही छोड़ दिया है। खीमे में ये बातें थी कि आए वो दिलावर, देखा कि अलग बैठी हुई रोती है मादर। साथ अपने उन्हें लेके गई बानवे मुस्तर, की अर्ज के छाती से लगा लो इन्हें खवाहर। ये नूर नजर लाए कि अल्ताफ व अता हैं, तकसीर हुई क्या जो हुजूर इनसे खफा हैं। खीमे में ये बातें थी कि वो दिलावर बहादुर पहुंच गए और उनकी माँ अलग बैठ के रो रही थी। हज़रत बानो मुस्तर बेकरारी में इन्हें लेके गई और कहा कि मेरी बहन इन्हें छाती से लगा लो। ये तो ऐसे प्यारे बच्चे हैं कि जिन पे अल्ताफ़ व अता हो, इनसे कौन सी ऐसी तकसीर हो गई कि जिससे तुम खफा हो गई हो। मुँह फेर के ये कहने लगी शाह की हमशेर, गैरत की है जा गैर तो हूँ फिदिया शब्बीर। मुँह फेरे वो मक्तल से जो हूँ साहिब शमशीर, शिकवा है मुक़द्दर का कुछ इनकी नहीं तक़सीर। इंसाफ तो कीजिए मुझे क्यों ना कर गिला हो, वो पहले न बेदम हूँ लहू जिनमें मिला हो। तो हज़रत ज़ैनब मुँह फेर के बोलने कहने लगी कि ये तो गैरत की जगह है कि हज़रत शबीर यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे गैर लोग तो फ़िदा हूँ और जो साहिब शमशीर हूँ, तलवार बाज हूँ, वो कत्लगाह से या मैदान जंग से मुँह फेरें। मुझे तो अपने मुक़द्दर का शिकवा है, इनकी क्या तकसीर है। आप इंसाफ तो करो कि मुझे गिला भी नहीं हो इनसे। और ये कैसे हो सकता है कि पहले गैर जाके लड़ें और जिनमें इनका लहू मिला हुआ है, खून मिला हुआ है, वो अभी ऐसे ही हूँ, ज़िंदा हूँ। क्यों रोते हैं क्या सर से मेरे छिन गई चादर, खाली अभी होने दे मोहम्मद का भरा घर। वक्त आए तो दिखलाएंगे तलवारों के जौहर, जुर्रत में ये जाफर हैं शुजाअत में वो हैदर। जब कोई न होएगा तो ये जंग करेंगे, क्या ऐब है पहले न मरे बाद में मरेंगे। हज़रत बानो रज़ी अल्लाह अन्हा वो फरमाती हैं हज़रत ज़ैनब से कि तुम अभी क्यों रो रही हो, मेरे सर से चादर तो नहीं छिन गई। अभी हमारा घर तो खाली होने दो, यानी अहले बैत को, और जब वक़्त आ जाएगा तो ये अपनी तलवारों की जोहर दिखाएंगे। जुर्रत में ये हज़रत जाफ़र तैयार हैं और शजाअत में हज़रत हैदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जब कोई नहीं होगा तो ये जंग करेंगे। ये इसमें कौन सी ऐब की बात है, पहले नहीं तो बाद में मरेंगे। माँ को तो सुबह कर चुके कुंबे की नज़र में, मैं लुट गई इस रंजो मुसीबत के सफ़र में। पूछे कोई इनसे ये क्यों आए हैं घर में, खोले इन्हें बांधे जो है थियार कमर में। फौजों में यही तौर थे खालिक के वली के, लो नाज है इस पर के नवासे हैं अली के। हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं कि इन्होंने माँ की इज़्ज़त उतार दी, पूरे कुंबे में मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं तो लुट गई इस रंज और मुसीबत में।
ان سے کوئی پوچھے کہ یہ گھر کیوں آئے ہیں، جو ہتھیار باندھے ہیں انہیں کہو یہ ہتھیار کھول دیں۔ کیا فوجوں کے یہی طور طریقے ہوتے ہیں؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو نواسے ہیں، کیا ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے؟ یہ ذکر تجو خیمے میں داخل ہوئے شبیر، دیکھا کہ ہیں بیٹوں سے خفا زینب دلگیر، فرمایا شکایت کی سخن کیجیو نہ ہم شیر، ملتے ہیں کسے ایسے صاحب پسر صاحب توقیر، تلواروں میں ہر دم میرے قدموں پہ جھکے تھے، یہ شیر دلاور میرے روکے سے رکے تھے۔ حضرت امام حسین یعنی شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت زینب بیٹوں سے خفا ہیں، اور فرمایا کہ آپ کیوں ان سے شکایت کر رہی ہو میری بہن؟ یہ تو عزت کے قابل ہیں بچے، اور یہ تو ہر وقت میرے ساتھ میرے قدموں پہ قدم تھے، میرے قدموں پہ جھکے ہوئے تھے تلواریں لے کر، اور ان بہادروں کو تو میں نے ہی روکا ہے۔ زینب نے کہا آپ علم ان کا نہ کیجیے، طالب ہیں تو بہتر ہے اجازت انہیں دیجیے، قربان ہے سب بھانجے ہوں یا کہ بھتیجے، گھر دھیان ہے میرا تو قسم رونے کی لیجیے، بیٹے ہیں فدا آپ پہ ہیں میں بھی فدا ہوں، دیر اتنی ہوئی کیوں میں اسی پر تو خفا ہوں۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ آپ ان کا غم نہ کریں، اگر یہ چاہتے ہیں جنگ کرنا تو انہیں اجازت دے دیجیے، سب بھانجے بھتیجے آپ پہ قربان، اور اگر آپ کو میرا خیال ہے تو مجھے رونے کے لیے قسم لیجیے کہ میں ان کی شہادت پر نہیں روں گی، بیٹے بھی آپ پر فدا ہوں، میں بھی آپ پر فدا، اتنی دیر کیوں ہو گئی اس لیے میں خفا ہوں۔ تھرا کہ وہ بھولے کہ ہماری نہیں تقصیر، قسمت میں خجالت تھی نہ یاور ہوئی تقدیر، فرمایا شجاعت کے منافی ہے یہ تقریر، مسلم کے پسر کا ہے کو تھے صاحب شمشیر، جاتے ہوئے کس دوست کو آقا نے نہ روکا، روکا تمہیں ان کو شہوالا نے نہ روکا۔ تو یہاں پر اب اپنے بیٹوں سے فرما رہی ہیں کہ کون سی ایسی چیز تھی جو تمہاری بہادری میں رکاوٹ بن گئی۔ جس طرح حضرت مسلم کے جو بیٹے تھے وہ صاحب شمشیر تھے، اور جب وہ گئے لڑنے کے لیے شہید ہوئے تو ان کو تو آقا نے نہیں روکا، اور تمہیں کیوں روکا گیا؟ جو مرد ہیں پہلے وہی مر جاتے ہیں پیارو، آزردتی پر خیر میں اب خوش ہوں سدھارو، صدقے گئی الجھی ہوئی زلفیں تو سوارو، واری یہ تمنا ہے کہ سرمام پہ وارو، سر دے کے جسے پاتے ہیں وہ راہ یہی ہے، صدقے گئی شادی ہے یہی بیاہ یہی ہے۔ حضرت زینب بیٹوں سے فرماتی ہیں جو مرد ہوتے ہیں وہ پہلے مر جاتے ہیں میرے پیارو، میں اس لیے غم زدہ تھی، خیر اب خوش ہوں، اب تیار ہو جاؤ، میں صدقے ہو جاؤں تمہارے، اپنے بال تو ٹھیک کر لو، میں تم پہ قربان جاؤں، اپنے آپ کو ماموں پہ قربان کر دو، سر دے کے جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہی رستہ ہے، اور میں صدقے جاؤں تمہارے یہی شادی اور یہی تمہارا بیاہ ہے۔ پوشاک بدل کر جو سجے جنگ کے ہتھیار، گل تھا کہ چلے شاہ کی ہم شیر کے دلدار، مجرے کو جھکے ماں کے جو وہ آئی نئے رخسار، سینے پہ تڑپنے لگا زینب کا دل زار، فرمایا ادا سر سے کرو حق شہدی کا، لو جاؤ مبارک ہو سفر خلد بری کا۔ اور جب بیٹے پوشاک یعنی کپڑے بدل کر آئے، جنگ کے ہتھیار پہن کر آئے، تو ہر طرف شور تھا کہ شاہ کی ہمشیر یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے لاڈلے چلے، اور جب ماں سے اجازت لینے کے لیے وہ جھکے تو ماں یعنی زینب کے سینے میں جو دل تھا وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگی، فرمایا اپنا سر دے کے
شہدین کا حق ادا کرو، لو جاؤ تمہیں مبارک ہو جنت کا سفر بلند خلد بری کا۔ ایدا کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، دادا کی طرح جوہر شمشیر دکھانا، اجلال حسن شوکت شبیر دکھانا، تن 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 کے ید اللہ کی تصویر دکھانا، نیزوں سے جوانوں کے جگر توڑ کے آنا، خیبر کی طرح کوف قدر توڑ کے آنا۔ تو پھر بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہی ہیں، ایدا دشمنوں کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، دادا کی طرح انہیں تلوار کے جوہر دکھانا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اور شوکت امام حسین یعنی شبیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھانا، اور تن تن کے اللہ کے ہاتھ کی تصویر دکھانا، نیزوں سے جوانوں کے جگر توڑ کے آنا، یعنی ایسے نیزے مارنا کہ ان کے جوانوں کے جگر میں جا کے لگیں، اور جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ توڑ دیا تھا، تم کو کوفے کا دروازہ توڑ دینا۔ نیزوں کی طرف چھاتیاں تانے ہوئے جانا، ہاں نیزوں کی بارش میں سپر منہ پہ نہ لانا، ہنس ہنس کے میں قربان گئی برچیاں کھانا، لازم ہے وہ ہمت کے معرف ہو زمانہ، اس جنگ کا چرچا سحر و شام رہے گا، دنیا میں اگر تم نہ رہے نام رہے گا۔ تو ماں بیٹوں سے فرما رہی ہیں، نصیحت کر رہی ہیں کہ بیٹا جب آگے سے نیزے آئیں تو چھپنا نہیں، جھکنا نہیں، بلکہ چھاتیاں تانتے ہوئے سامنے جانا، اور جب نیزوں کی بارش ہو تو اپنے منہ پہ سپر یعنی وہ ڈھال نہیں رکھنا، ہنس ہنس کے میں قربان گئی برچیاں کھانا، یعنی ہنستے ہوئے تم برچیاں دشمن کی کھانا۔ اور یہ بات لازم ہے کہ ہمت ایسی ہو کہ جسے زمانہ دیکھے، اور اس جنگ کا چرچا شام و سحر صبح شام رہے گا، دنیا جب تک قائم رہے گی، تم نہیں بھی رہے لیکن تمہارا نام جو ہے وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ میں لے نہ ہوں تیور یہ سپاہی کے ہنر ہیں، جس کے ہیں بس اس کے ہیں جدھر ہیں بس ادھر ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ سپاہی کے اگر تم سپاہی ہو تو تمہارے کبھی بھی ماتھے پہ شکن نہیں آنی چاہیے۔ گئے عطر میں ڈوبے ہیں گئے خون میں تر ہیں، صحبت میں مصاحب ہیں لڑائی میں سپر ہیں، وہ اور کسی سے نہ جھکیں گے نہ جھکیں ہیں، عزت میں نہ فرق آئے کہ سر بیچ چکے ہیں۔ کہہ رہی ہے کبھی تو ایک طرف عطر میں ڈوبے ہیں، کبھی خون میں ڈوبے ہیں، صحبت میں مصاحب ہیں لڑائی میں سپر ہیں، اور جب صحبت میں بیٹھے تو یہ بہترین دوست ہیں، اور لڑائی میں یہ بہادر ہیں، نہ آج تک کسی کے سامنے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، نہ آج تک عزت میں فرق آیا ہے، کیونکہ اپنے سر جو ہیں وہ بیچ چکے ہیں۔ دریا کی طرف پیاس میں تکتے نہیں غازی، گر شیر بھی جھپٹے تو سرکتے نہیں غازی، تلواروں میں آنکھوں کو چبکتے نہیں غازی، بجلی بھی گرے گر تو جھجکتے نہیں غازی، دم ہونٹوں پہ آئے تو شجاعت نہیں جاتی، مرنے پہ بھی چہرے کی بشاشت نہیں جاتی۔ زینب فرما رہی ہیں بیٹوں کی طرف کہ بیٹا اگر پیاس لگتی ہے تو غازی دریا کی طرف نہیں دیکھتے پیاس میں، اور اگر شیر بھی جھپٹ آئے تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، اور جب تلواریں چلتی ہیں تو غازی آنکھ نہیں چبکتے، بجلی بھی اگر گر جائے تو وہ اس سے جھجکتے نہیں، اور اگر سانس ہونٹوں تک آ جائے تو ان کی شجاعت نہیں جاتی، مرنے پہ بھی ان کے چہرے سے بشاشت یعنی وہ ہنستے ہنستے ہوئے جان دے دیتے۔ خندق کی لڑائی کی طرح جنگ جیلو، بچے اسد اللہ کے ہو جان پہ کھیلو، تیغوں میں دسو چھاتیوں سے نیزوں کو ریلو، کوفے کو تیگ کرو شام کو لے لو،
دو اور جلا آئی نہ تیغ عرب کو، لو روم کو قبضے میں تو قابو میں حلب کو۔ خندق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ والوں نے حملہ کیا تو آپ نے خندق کھودی تھی، جنگ احزاب یا جنگ خندق بھی اس کو کہتے ہیں، کہ اس طرح سے سختیاں جھیلو، اور تم تو اسد اللہ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اولاد ہو، ان کے بچے ہو، تو اس لیے اپنی جان پہ کھیل جاؤ، تیغوں میں دھنسو یعنی تلواروں کے اندر گھس جاؤ، اور چھاتیوں سے نیزوں کو رے لو، اپنی چھاتیوں پہ نیزے کھاؤ، کوفے کو تے کر دو، شام کو چھین لو، دو اور جلا یعنی اور زندگی بخشو اور چمک دو عرب کی تلوار کو، روم کو اپنے قبضے میں لو اور حلب کو قابو کر لو۔ جان ہونٹوں پہ آ جائے گر پیاس کے مارے، غش کھا کے جو گریو بھی تو دریا کے کنارے، پانی کو ترستے رفقا مر گئے سارے، یہ آب رواں بند ہے ماموں پہ تمہارے، تلواریں ہیں موجوں کی روانی نہ سمجھنا، دریا ہے لہو کا اسے پانی نہ سمجھنا۔ فرماتی ہیں کہ بیٹا جان اگر ہونٹوں پہ آس آئے یعنی پیاس کی وجہ سے اگر تمہاری روح نکلنے لگے، اور اگر دریا کے کنارے بھی غش کھا کے تم گر جاؤ، کیونکہ تمہارے جو رفیق تھے، دوست تھے، تمہارے بڑے بزرگ تھے، وہ پیاسے ہی سارے مر گئے، یہ پانی ہے تمہارے ماموں پہ بند، یعنی دریا کا پانی جو ہے یہ یزید نے بند کروا دیا ہے۔ تلواریں ہیں موجوں کی روانی نہ سمجھنا، یہ مت سمجھنا یہ تلواریں جو پانی بہہ رہا ہے یہ دریا ہے لہو کا، اور اسے پانی نہ سمجھنا۔ کی عرض یہی ہوئے گا اے مادر غم خوار، کیا بات ہے جیتے ہیں تو مرنا نہیں دشوار، اس پیاس میں صابر ہیں غلامان وفادار، دریا کو نظر بھر کے جو دیکھیں تو گنہگار، دیجیے گا سزا فرق اطاعت میں گر آئے، پھر دیکھے نمو آپ جو رخ تک سپرائے۔ اب بعد میں بیٹوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عرض کی کہ ہماری غمزدہ مادر بالکل ایسا ہی ہوگا، کیا بات ہے جیتے ہیں تو مرنا نہیں دشوار، جس طرح ہم جی رہے ہیں اس طرح سے ہم مر بھی سکتے ہیں، اور جب پیاس لگے گی ہم اس میں صابر رہیں گے، ہم وفادار رہیں گے، بالکل اس وعدے کے پابند رہیں گے، دریا کو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھیں گے، اگر دیکھ لیا تو گنہگار، اگر اطاعت میں کچھ فرق آ جائے تو ہمیں سزا دینا، پھر دیکھیں نہ منہ آپ جو رخ تک سپر آئے، اور اگر ہم نے ڈھال کو اپنے منہ کی طرف بھی لایا تو آپ ہمارا منہ ہی نہیں دیکھنا۔ تو پیارے بچوں یہ تھا مرثیہ، تو انشاءاللہ امید ہے آپ اس کو سمجھیں گے اور اس کے باقی جو کام ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کریں گے۔